जिस तरह आपने बताया कि आपने न्यूट्रिशन और हेल्थ पे काम किया, किस किस शोबे में काम किया ख़वातीन के लिए? आप जो ख़वातीन के हुकूक़ की बात करती हैं उनके लिए किस तरह देखा जाता है, उनको कैसे समझा जाता है? आपको सपोर्टिव लोग मिले या कोई क्रिटिसिज्म मिला या कैसे, मतलब इसके ऊपर बात है? तो इस पूरी जर्नी में अब क्या समझती हैं आप कि अब कुछ एक्सेप्टेंस बेहतर हो गई है? आप क्या समझते हैं कि ये औरत को ज़ाहिर है खुद मुख्तारी अपने घर के अंदर तो ज़्यादातर हासिल होती है? कोई भी औरत अगर वो मतलब प्रेग्नेंट होती है तो हम उसके लिए सबसे पहली जो उसको दुआ देते हैं वो यही कहते हैं, कभी मैंने नहीं सुना किसी औरत को किसी ने कहा हो कि अल्लाह तुझे बेटी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PBS पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हमारे मुआशरे का इंटेग्रल पार्ट हैं। इनको तरक्की के धारे में शामिल किए बगैर हमारा मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकेगा। ख़वातीन जो होती हैं बड़ी मेहनत करती हैं, घर को संभालने में बड़ा भरपूर किरदार अदा करती हैं। यही ख़वातीन मुआशरे में तरक्की के लिए काम करेंगी तभी हमारा मुआशरा तरक्की करेगा। आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं साइमा बतूल साहबा, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में इनका बड़ा नाम है, बड़ी काविशें हैं इनकी। इनसे आप बात करेंगे कि किस तरह हमारा जो 50% है, हमारी जो सॉफ्ट पावर है, इसको मुल्क की तरक्की के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, ख़वातीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल कर सकती हैं और कैसे वो आने वाली नस्ल को इस तरह परहान चढ़ाएं कि आने वाली नस्ल जो है वो मुल्क की तकदीर को बदल सके। तो सबसे पहले साइमा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। तो हमें बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में, कौन कौन से सेक्टर्स में आपने काम किया है? सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया कि आपने विमेन एक ऐसा, इसको इशू ही हम कहेंगे कि जिस पे कोई बात ही नहीं करता। हम ख़वातीन, जैसे आपने पहले कहा, बहुत सारी वर्किंग करते हैं लेकिन हमारी वर्किंग की ना कहीं एक्नॉलेजमेंट है और ना ही कोई हमें इस काबिल समझता है कि इस तरह से बुला के हमसे बात की जाए। तो उसके लिए मैं आपके इदारे की थैंकफुल हूँ। मेरी जर्नी की अगर बात करें तो वो भी एक ऐसा ही इंसिडेंट था कि दिसंबर 2002 में मैंने एक इदारे के साथ जॉब की और जब जॉब की तो मुझे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की 236 कम्युनिटीज़ में, जो कि टोटली रूरल कम्युनिटीज़ थी, वहाँ जाने का मौका मिला और हम हेल्थ और न्यूट्रिशन पे काम कर रहे थे। और न्यूट्रिशन के हवाले से जब वहाँ की लोकल ख़वातीन से मैं बात कर रही थी, बता रही थी कि बच्चियों के लिए जो न्यूट्रिशन है उसकी क्या वैल्यू है, तो एक औरत जिसकी लैंग्वेज की भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, मतलब मेरी पंजाबी और उनकी पंजाबी भी डिफरेंट थी, तो उसने कहा कि मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं तो पता ये चलता है कि बहुत सारी जगह पे सिनफी लिहाज से जो है वो बेटी और बेटे में जो है वो फ़र्क किया जाता है। तो उस औरत ने कहा कि तुम तो पागल हो जो हमें ये बातें समझाने आ गई है। देखो, तुम्हारे कहने पे हम अगर बेटी को अच्छा खाना खिलाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आज भी मुझे उनकी लैंग्वेज में बात करना नहीं आती, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, लेकिन उस औरत का जो सेंटेंस था वो मेरे जहन में वैसे ही गूंजता है। उन अम्मा जी ने ये कहा कि हम ये कहते हैं, बेटी ना खाया रेतमा, बेटे ना खाया खेत माँ। मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। फिर मुझे वहाँ बैठी ख़वातीन ने ये बताया कि अगर हम बेटी पे इन्वेस्ट करेंगे, इवन कि उसको अगर वो खुराक जो हम अपने बेटे को देते हैं, अगर वो खुराक हम अपनी बेटी को दे देंगे तो उसने तो अगले घर चले जाना है। ये हमारी सबसे बड़ी पाकिस्तानी सोसाइटी में, मैं कहती हूँ कि ये शायद एशिया की या पाकिस्तानी सोसाइटी का एक ट्रेजिक है कि हम ये कहते हैं कि इसने अगले घर चले जाना, इस पे जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो वेस्ट है। तो ख़वातीन ने मुझे कहा कि इसका मतलब ये है कि जो बेटी खाएगी वो अगले घर जाके वो रेत में जैसे वेस्ट हो जाता है ऐसे हो जाएगा, और अगर हम बेटे को अच्छी खुराक देंगे तो वो जो है वो खेत में काम करेगा और हमें अर्निंग होगी। वहाँ से मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज़ भी आए कि हाउ टू अर्न, लेकिन मेरी बैड लक है मैं यहाँ पे आपकी इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप विमेन एम्पावरमेंट पे और ख़वातीन को आगे लाने में और उनकी एग्जैक्ट अर्निंग के लिए आप और आपका इदारा बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो मेरी आपसे बात हुई उससे मुझे पता चला, तो लेकिन मैं शायद उसमें उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकी। ख़वातीन के राइट्स के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन फिर उस वक्त से जहन में ये बात आ गई कि इन ख़वातीन के लिए जिनको प्रॉपर खुराक, जो उनकी बेसिक नीड है, जिसकी बेस पे उनकी जो है वो ज़िंदगी चलनी है, वो नहीं मिल रही, तो इनके लिए अब से काम करना। उस दिन मैंने खुद से वादा कर लिया कि इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए काम करना है, और उस पे जो है फिर उस दिन इंटरमिशन जो है वो हो गया और उसके बाद बहुत सारी वर्किंग जो है वो की।
جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے نیوٹریشن اور ہیلتھ پہ کام کیا، کس کس شعبے میں کام کیا خواتین کے لیے آپ نے؟ خواتین کے لیے کیونکہ ایک تو ان کی صحت کے حوالے سے بہت سارا کام کیا، پھر ان کی ایجوکیشن پہ کام کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے کام کیا، اور اس کے بعد ہم نے بہت سارا کام جو ہے وہ مختلف اداروں کے ساتھ خواتین کی سکلز ڈیولپمنٹ پہ کیا. ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی کیا تھا جہاں ان کو لیٹسٹ جو ہے وہ سکلز سکھائی جاتی ہیں، اور وہ دور شاید اس طرح سے ای کامرس یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نہیں تھا، لیکن اگر اس وقت یہ ٹائم ہوتا تو شاید وہ خواتین جنہوں نے بہت سارا کچھ سیکھا، ایون کہ ریسنٹلی ہم نے ایک پروجیکٹ کیا جس میں وہ خواتین جو ڈیپینڈنٹ تھی مختلف ویز میں مختلف لوگوں پہ، ان خواتین کو مارکیٹس کے وزٹ کروائے، ان کو مختلف اداروں سے جو کہ خواتین کو آسان شرائط پہ قرضہ دیتے تھے، کیونکہ بیسکلی ہماری خواتین کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کام سٹارٹ نہیں کر سکتی. تو ہم نے اخوت سے ان کو لوننگ بھی کروا کے دی، اور پھر ان کو جو ہے وہ نیئرسٹ جو مارکیٹس تھی ان کے وزٹس کرائے، اور پھر ان کے مردوں کے بازار کے ساتھ پہلے ہم نے ماڈل بازار لگوائے ان کے اسپیسیفکلی، اور اس کے بعد وہ اب ان میں سے 20-25 خواتین ایسی ہیں جو کہ مردوں کے ساتھ مین بازار میں تو نہیں، جیسے سنڈے بازار، سیٹرڈے بازار، تھرسڈے بازار لگتا ہے، وہاں جا کے وہ مطلب اپنے بازار لگاتی ہیں، ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل کرتی ہیں. لیکن پھر اگین وہی بات کروں گی کہ ان کی اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ اس کے لیے بھی کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن وہ اچھا ارن جو ہے وہ کرنا. اچھا یہ بتائیے گا کہ سوشل سیکٹر میں آپ کو سارا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، تو آپ نے کیسا پایا عام طور پہ مطلب اس میل ڈومینیٹ جو سوسائٹی ہے اس میں خاص طور پہ وہ خواتین جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں ان کے لیے کس طرح دیکھا جاتا ہے، ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ آپ کو سپورٹیو لوگ ملے یا کوئی کرٹیسزم ملا، یا کیسے مطلب اس کے اوپر بات آئی؟ بہت تلخ سوال ہے، اور میرے ذہن میں وہ میری 2002 سے لے کے اب تک کی جو جرنی ہے نا وہ اس ایک لمحے میں ساری آ گئی. موسٹلی جو ہے نا اس دور میں شاید اس طرح ہی تھا، اب تو پھر خواتین کا دور ہے، اس طرح سے کرٹیسزم نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ تھا. برے والا سے میں نے سٹارٹ لیا، اور برے والا میں کوئی ورڈ NGO سے ایون کہ میں بھی واقف نہیں تھی جب تک میں نے کام سٹارٹ نہیں کیا تھا. لوگوں کو بتانا، لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. پھر یہ کہ پیرنٹس پہ بہت زیادہ، جب ایک ان میرڈ بچی جو ہے وہ گھر سے نکلتی تھی اس دور میں، تو لوگ جو ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری گلی محلے کی جو خواتین تھی وہ سر سے لے کے پاؤں تک جب ایسے دیکھتی تھی نا تو ایسے لگتا تھا جیسے شاید میں بھی کچھ غلط کر رہی ہوں. لیکن پھر میری فادر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، وہ مجھے ڈفرینٹ طرح کی اگزامپلس دیتے تھے، ایون کہ وہ مجھے کہتے تھے علامہ اقبال کا شعر سناؤ مجھے کہ تندے یہ باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب. وہ پھر مجھے کہتے تھے تم نے عقاب بننا ہے یا تم نے جو ہے کرگس بننا ہے؟ تو میں نے کہا عقاب بننا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ عقاب جو ہے نا اس کی پرواز اونچی ہے اور وہ اپنا شکار جو ہے وہ خود کھاتا ہے، اور اگر عقاب کی طرح بلند پرواز پہ جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے تمہارے راستے میں نوکیلے پہاڑ بھی آئیں گے، اونچی چوٹیاں بھی آئیں گی، اور باد مخالف جو ہے وہ بھی آئے گی. اور پھر ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ جو اس کو ہیرسمنٹ کے ایشوز ہیں، میں نے خود دیکھا گورنمنٹ فیلڈ میں، بہت ساری فیلڈز میں آپ اور بیڈ لک یہ تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے ہر ادارے کا ہیڈ جس کے ساتھ بھی مجھے کام کرنا ہوتا تھا، ہر پوسٹ پہ جو ہے نا وہی دکھ کی بات کے مرد ہوتے تھے. بڑا مشکل تھا اپنی بات سمجھانا اور ان کی نظروں کو بیئر کرنا. اور لیکن اس وقت کا جو میڈیا تھا، خاص طور پہ میں اپنے شہر کے میڈیا کے لوگوں کو آج بھی سلام پیش کرتی ہوں، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے جو لوگ باتیں کرتے تھے ان کو بھی بڑا پازیٹیو وہ آگے سے بتاتے تھے کہ ان کا کام ایسا ہے ایسا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پلرز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کی سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے تو ہماری بچیاں جو ہیں بہت آگے جا سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو میری اپنی فیلڈ تھی اس سے مجھے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. دوسری فیلڈز کے علاوہ میں بھی اس کی کوئی بھی ریزن ہو، لیکن دوسری فیلڈ سے زیادہ، اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے وہاں سے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی تھا. اور پھر یہ کہ مطلب جو کمیونٹی تھی وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی تھی، لیکن جو دوسرے لوگ تھے وہ مان نہ مان میں تیرا مہمان کی طرح بلا وجہ ہی جا کے، اور پھر میرے پیرنٹس کو بہت زیادہ تھریٹ کرتے تھے، بچیاں اغوا ہو جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کل کو آپ نے اس کی شادی کرنی ہے تو کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو. تو مطلب فیئرز جو ہیں وہ ایک بچی کے ساتھ رہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں
کہ اگر آپ کے گھر کی تربیت اچھی ہے، میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے کہا کہ میرے لیے نا فلاں بندے نے یہ بات کی ہے تو میں نے اب کام کرنا ہی نہیں، تو میرے ابو جی نے مجھے کہا کہ مجھے بالکل تمہاری بات اچھی نہیں لگی اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ مجھے اس دن کا انتظار ہے کہ کسی دن تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایک آنکھ ہو اور تم مجھے آ کے اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ بتاؤ اور میرا سر بھی فخر سے بلند کرو کہ یہ میری طرف میلی تھی اور میں نکال لائی۔ اچھا، آپ نے جس طرح یہ بات بتائی تو سب سے میجر بات جو ذہن میں آتی ہے کہ ایکسیپٹنس کی کمی تھی، تو اس پوری جرنی میں اب کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اب کچھ ایکسیپٹنس بہتر ہو گئی ہے خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایک جو نئی نسل آئی ہے پیرنٹس کی، وہ ٹورڈز ڈاٹرز جو ہے ان کے خیالات کچھ بدلے ہیں، بچیوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں اب؟ ابھی کی اگر ہم بات کریں نا تو میں اپنے فیلڈ کا ایکسپیرینس اگر بتاؤں تو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹریننگز، میٹنگ، سیشن، سیمینارز یہ جو آپ لوگ کرتے ہو، پریس کانفرنسز یا میڈیا پہ اتنی ویمن رائٹس کی آپ لوگ تشہیر کرتے ہو، بہت سارے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ صرف این جی اوز کا یا سوشل سیکٹر کے کام کرنے والوں کا یا باہر کے لوگوں کا ایجنڈا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ویمن امپاورمنٹ کا، ویمن ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلا درس جو ہے وہ ہمیں ہمارے پیارے مذہب سے ملتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھائی، اور اس کے بعد یہ کہ ان کی نبوت پہ ان کی بیوی جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئی۔ اور اگر ہم بات کریں، اور میں اپنی فیلڈ میں شاید میں اسی لیے زیادہ سکسیزفل رہی ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا خواب تھا کہ میں بزنس کروں، لیکن مجھے وہ سپورٹیو ہینڈ، وہ سپورٹیو امبریلا جو ہے وہ نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے میں ابھی تک اس میں فیلئر ہوں۔ اور اب جو ہے ان ساری ٹریننگ سے مجھے لگتا ہے کہ جو ڈراپس ہم جو پتھر پانی میں ہم ڈال رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہے، سوشل میڈیا کا اثر ہے، آپ جیسے اداروں کا اثر ہے جو بچیوں کو اتنا سیفسٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ لوگ بلا دھڑک جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ شاید ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اب جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور میرا سب کو آپ کے پروگرام، آپ کے اس ادارے کے توسط سے یہ میسیج ہے کہ اگر اپنی بچیوں کو ہم خود ان کی ٹریننگ ایسی کریں گے تو وہ کچھ بھی غلط نہیں کرتی۔ اچھا، اب ذرا دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کو ظاہر ہے خود مختاری اپنے گھر کے اندر تو زیادہ تر حاصل ہوتی ہے اور وہ کام کرتی ہے، لیکن جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ بہت ساری عورتیں ہی آپ کو ڈسکریج کرتی تھی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورتوں کا بھی کردار ہے اسی طرح ڈپرائیو رہنے میں؟ مطلب وہ ان کی وسط میں نہ ہوئی، یا یہ ایک ہمارا نیچرل سسٹم چلا آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بات میں اس پہ بھی بلیم جو ہے نا وہ سارا تربیت کو جاتا ہے۔ مجھے اگر سکھایا ہی یہ جائے گا کہ بیٹی کا کھایا جو ہے وہ ریت میں ہی جانا ہے تو میں اسی چیز پہ لگی ہوئی ہوں۔ اس میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، جو ہمارے جیسے ادارے کر رہے ہیں، آپ کے جیسے ادارے کر رہے ہیں۔ اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، تعلیم سے زیادہ تربیت کی زیادہ ضرورت ہے، اور خواتین کا نو ڈاؤٹ رول ہے، لیکن ان کو سکھایا ہی یہی جاتا ہے۔ کوئی بھی عورت اگر وہ مطلب پریگننٹ ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے سب سے پہلی جو اس کو دعا دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، کبھی میں نے نہیں سنا کسی عورت کو کسی نے کہا کہ اللہ تجھے بیٹی دے۔ تو جب اس کو پتہ ہے وہ اس سوشل برڈن کے ساتھ اس نے وہ 9 مہینے گزارنے، اور پھر یہ کہ آپ جناب جی وہ جلدی سے پتہ کراؤ کہ کیا ہے بیبی کی سیکس کیا ہے، تو وہ اس برڈن میں رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی اپنی زندگی کی کہیں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح سے وہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے مجبور ہے۔ اس کے لیے ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اویئرنیس ہم دیں کہ بیٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ بیٹا ہے، اور بیٹے پیدا کرنے والی بھی بیٹیاں ہی ہیں۔ اچھا، آپ اس پوری جرنی میں آپ نے اگر آپ سے کوئی 2-3 سولوشنز پوچھے جائیں کہ آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو، ویورز کو، پیرنٹس کو کہ کون سے سولوشنز ہیں جن کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ خواتین میں احساس تحفظ پیدا ہو سکے، ان میں یہ احساس پیدا ہو سکے کہ ہم نے بھی ارننگ کرنی ہے، تاکہ ایک ایسا ماحول بنے جس سے ہم گھر بیٹھے خواتین بھی ارننگ کر سکیں، اور ایک معاشرے میں جو انکم سٹریم کا مسئلہ ہے، ہر بندے کا انکم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ بھی حل ہونا شروع ہو؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے بات وہی کہ مائیں جو ہے نا
سب سے زیادہ بچے کا ٹائم ماں کے ساتھ گزرتا ہے. ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹے اور بیٹی دونوں کی تربیت اس طرح سے کریں, بیٹی کو وہ حاضری سکھائیں اور بیٹے کی جو ہے وہ تربیت اس طرح سے کریں کہ جو باقی خواتین ہیں اس کی رسپیکٹ انہوں نے کس طرح سے کرنی ہے. اور اگر ہمیں مطلب بیٹیاں بچیاں کوئی بھی ہیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے لیے ماحول جو ہے وہ سازگار جب تک نہیں ہوگا وہ یہ کام نہیں کر سکتی. اور باقی میری کیونکہ فیلڈ اس طرح کی ہے, میں نے ویمن وائلنس پہ بہت زیادہ کام کیا, اور خاتون میں یہ سمجھتی ہوں اور میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم صرف اس لیے سہتی ہے کہ اس کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ وہ خود مختار ہوتی ہیں, پیسہ کمانے پہ, پیسہ استعمال کرنے پہ ان کا کوئی اختیار سٹل نہیں ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی, ہم اتنے آگے نکل گئے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے, لیکن ہماری خواتین جو ہیں ان پہ شاید ان کے موبائلس پہ بھی اتنا چیک ہوتا ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتی اسے. وہ کہتی ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم نہیں کریں نا, پتہ نہیں ہم نے کیا جرم کر لیا. پھر یہ کہ جو سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی, لیکن یہ دیکھیں کہ اگر صرف ایک میں غلط ہوں تو میری سزا ساری خواتین کو نہیں ملنی چاہیے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ خواتین, ہمارے پاس جب خواتین آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ باجی میں اپنے بندے نہ نہیں رہنا چاہتی تو میں کتنے جاواں. تو وہ جو کتنے جاواں کا جواب وہ یہی ہے کہ اگر وہ خود فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گی. اور یہ رائٹ اس کو اس کا مذہب دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مرد پسند نہیں ہے یا کوئی بھی آپ نہیں اس طرح کے ظلم و ستم کی لائف گزار سکتی تو آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اس کے لیے ان کا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا انتہائی ضروری ہے. وہ اگر رینٹ کے گھر میں بھی رہتی ہیں تو ان کے اپنے ایکسپینسز ہیں. پھر اس کے بعد اگر ان کے بچے ہوں تو وہ ان کے پاؤں کی زنجیر نو ڈاؤٹ بنتے ہیں. وہ کہتی ہیں میں اپنا خرچ تو کسی کے گھر کا کام, یہ ہماری سائیکی بہت بری ہے. ہماری خاتون سب سے پہلے یہ کہتی ہے میں کسی کے گھر کا کام کر کے میں کسی دن پانڈے مانج کے اپنے بچے پال لوں گی, لیکن یہ ہوتا بہت مشکل ہے. اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں, پاورٹی کے دور میں جو ہے وہ دیکھیں, وہ اگر خواتین یہ کہتی تھی کہ بیٹے کا کھایا جو ہے وہ کھیت میں جانا, بیٹی کا جانا ریت میں, تو اس کا مطلب بھی کہیں نہ کہیں یہ سینس جو ہے وہ پاورٹی سے, وہ غربت سے جڑی ہوئی ہے. اور اب آج کے دور میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو غربت سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ مہنگائی ہے. اور مہنگائی ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. بڑے بڑے بلز جو ہیں وہ چاہے بجلی کے ہوں, چاہے گیس کے ہوں, چاہے پیٹرول کے ہوں, جن لوگوں کی ارننگ ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا آپ کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسئلے کا حل ایکچولی فائنینشیل فریڈم ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں آپ سے یہ ضرور کرنا چاہوں گا, آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ فائنینشیل فریڈم تو ایک بات ہے, لیکن خواتین کو جیسے کانٹینٹ کریشن میں یا باقی چیزوں میں ہمارے ملک میں اب کچھ اجازت ملنا شروع ہوئی ہے, تو کیا یہ خواتین ہی نہیں ہے جو خواتین کا امپریشن جو ہے اس کو خراب کر رہی ہیں؟ خواتین نے اگر ارننگ ہی کرنی ہے وہ کسی اسکل سے یا کسی اچھی چیز سے کر سکتی ہیں. بلو اسٹینڈرڈ کانٹینٹ بنانا, خاص طور پہ اب گاؤں پہ اگر کچھ لوگ خواتین اگر کانٹینٹ بنانے کی طرف آئی ہوئی ہیں تو موسٹلی وہ یہ ہے کہ وہ صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کر رہی, خود اپنی رسپیکٹ کو فالو نہیں کر رہی جو ڈیو رسپیکٹ ان کی ہے. تو اس میں بھی مطلب اس میں کس چیز کا کردار زیادہ ہے؟ اس میں بھی کم علمی آپ سمجھتی ہیں زیادہ ہے؟ جی سر بالکل, اس میں بھی کم علمی, کیونکہ یہ دیکھیں نا کانٹینٹ بنانا اگر وہ سٹارٹ ہو گئی, انہیں یہی نہیں پتہ کہ مجھے کرنا کیا ہے, میری منزل کیا ہے. جب آپ کو آپ کی یہی نہیں پتہ کہ میری منزل کیا ہے تو راستے کا بھی نہیں پتہ ہوگا. اور اس میں بہت سارے ادارے جو مطلب مس گائیڈ کرتے ہیں. پھر ایک دو پلیٹ فارمز ایسے ہیں جیسے ہم ٹک ٹاک, ہم اسنیک ویڈیو, یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. تو اس میں جو کوئی آتا ہے جس کو الف بے بھی نہیں پتہ, وہ اپنی چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. جو آپ کے میرے جیسے لوگ ہیں ہم شاید اس میں پیچھے, میں تو اپنے آپ کو تو سمجھتی ہوں کہ میں بہت پیچھے ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف یا یوز آف سوشل میڈیا. اور اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ میرا ایک کام کا اصول رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی چیزیں سوشل میڈیا پہ اس لیے نہیں ڈالی کہ میں اپنے ساتھ میرے گروپ میں جو 20 خواتین ہیں, اگر ان میں سے کسی ایک کا گھر صرف اس وجہ سے اجڑ گیا کہ تمہاری تصویر دیکھیں, یہ کتنا بڑا ہماری خواتین کے لیے ایک ٹریجک ہے کہ ان کی تصویر اگر کوئی اور دیکھ لیتا ہے, فیملی کا بندہ ہی فیس بک پہ دیکھ لیتا ہے, تو ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین مرد کسی کا بھی رول نہیں ہے, یہاں پہ آپ جیسے اداروں کا رول بنتا ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کام آپ نے سٹارٹ کیا, میری جو آپ سے سٹنگ ہوئی اس میں مجھے پتہ چلا, تو آپ اپنے کام کو اس طرح سے ایکسپینڈ کریں. اور یہ جو آگاہی ہے آپ کے کام کے حوالے سے کہ ہر ادارہ, ہر بندہ جو ہے وہ فراڈ نہیں ہوتا,
اور اس میں آپ اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں جو آپ کے پازیٹیو میسیج کو اصل لوگوں تک پہنچائیں. کام ہر خاتون نے کرنا بھی نہیں ہوتا, جس نے نہیں کرنا ہوتا نا وہی دوسرے کے لیے پرابلمز اور ہرڈلز جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے آپ کا رول بنتا ہے, آپ کا ماڈل اس طرح کا ہو, آپ کی آواز جو ہے وہ مجھے جہاں تک آپ جو بھی کہیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے اس میسیج کو, مجھے آج پتہ چلا ہے میرے ذریعے اور بھی لوگوں کو پتہ چلے گا, اور اس طرح سے انفارمیشن جو ہے پازیٹیو انفارمیشن انشاءاللہ ضرور گاؤں کی اس عورت تک جو کچھ کرنا چاہتی ہے, جس کے پاس کانٹینٹ بھی ہے لیکن اس کو راستے کا نہیں پتہ کہ مجھے کس راستے پہ چل کے جو ہے وہ میری منزل. جیسے میں آپ کے آفس تک اگر آئی ہوں تو میں اگر لاہور روڈ کی بجائے وہاڑی روڈ کی طرف چلی جاتی, جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو منزل کہاں سے ملے گی. تو یہاں پہ ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب وقت ہے پاکستان کو, جس طرح ہمارے معاشی بحران ہیں, پاکستان کو نہیں تو ہم وہاڑی کو تو ضرور نکالیں. اور میرا خیال ہے کہ آج کی سٹنگ کے بعد ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا چاہیے کہ چلیں ہم اور نہیں کچھ تو برے والا کو ہی بہتر کر لیں. جی بالکل میڈم, آپ نے بالکل درست کہا. اس میں بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک میرا نقطہ نظر جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کو رول ماڈل بننا پڑے گا. آپ اگر اس فیئر سے کانٹینٹ نہیں بنائیں گی کہ میرے ساتھ والے لوگ جو ہیں وہ ان کا کانٹینٹ شیئر نہ ہو جائے یا ان کی تصویر شیئر نہ ہو جائے, تو یہی ان کے لیے بنے گا. لوگ کہیں گے کہ اگر میڈم سائمہ نہیں بنا رہی تو آپ نے کیوں بنانا ہے. تو یو ہیو ٹو بیکم اے رول ماڈل تاکہ لوگ اسے فالو کر سکیں. آپ کی جو فالوئنگ ہے اس سے پھر بچے آگے آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے لوگ اس اسپیس کو خالی چھوڑ دیں گے جس اسپیس کو فل ہونا چاہیے اچھے کانٹینٹ سے, تو بلو اسٹینڈرڈ کانٹینٹ ہی آئے گا اور وہی آگے جائے گا. اگر آپ بات کریں گے بچیوں کے امپاورمنٹ کی, اسکلز کی, تو ہی کام ہوگا. تو آج کے دور میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکلز کی کتنی امپورٹنس ہے؟ کیسے اسکلز جو ہیں بچی کی, ایک ہاؤس وائف کی, کیسے اس کی زندگی کو بدل سکتی ہیں؟ بالکل, میں پہلے تو آپ کی پہلی بات سے 100% اگری کرتی ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اور یہ فیئر پہلے مجھے اپنی ذات سے, اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے, نو ڈاؤٹ. اور دوسرا یہ کہ باقی جو باتیں ہیں نا, دیکھیں خواتین کے لیے اب اگر ہم ڈیولپمنٹ کنٹریز کی بات کریں, وہاں ہر بندہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ, اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پوری ایمانداری سے پوری کر رہا ہے. ہمارے ہاں بہت ساری, مطلب ہم جو آرگنائزیشنس کے لوگ ہیں نا, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جناب ہمارا بے نظیر میں نام نہیں ہے, سروے میں نام شامل کر دیں. یہ جو اس طرح کی اسکیمز ہیں نا, اس نے بھی ہماری خواتین کو اور ہماری فیملیز کو, ہمارے ملک کو جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ کوئی فائدہ دینے کی بجائے نقصان کر دیا. ہم نے اس کی بجائے اس پہ لگا دیا لوگوں کو. بالکل, ایزی منی جیسے جیسے آتی گئی ہے لوگ اسکل سے پیچھے ہٹتے گئے ہیں. وہ 10-12 ہزار انہیں جو مل رہا ہے, اگر وہ اسکل پہ کام کریں تو وہ شاید 25-50 بلکہ لاکھوں میں کما سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ خواتین پورا مہینہ جب تک وہ پیسے نہیں آتے وہ انتظار میں بیٹھتی ہیں, ان کی اڑیک میں رہتی ہیں کہ یہ پیسے ہمیں ملے. تو ہم نے اپنے لوگوں کو بھکاری بنا دیا, ان کو اسکلفل نہیں کیا, ہم نے ان کو مچھلی پکڑنے کا ہنر نہیں سکھایا, بلکہ پکی پکائی مچھلی پہ جو ہے وہ لگا دیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ پھر وہی بات کہ خواتین کو آگے لانا پڑے گا, اور ان کو یہ ٹرسٹ دینا ضروری ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم سب کا رول بنتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے ایک ٹریننگ کے بعد یا 2 ٹریننگ کے بعد وہ ضرور ان کی اسکل جو ہے وہ اتنی انہانس ہو جائے گی کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنے, مطلب جس سے اس کا گھر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا اور اس کے بچے, اس کی فیملی کوئی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا, اور اس کا وہ جو ایشو ہے کہ سوشل جو ان کا ہیرسمنٹ یا اس طرح کے سوشل جو ان کو ایشوز آتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے, اور وہ بہت اچھا جو ہے وہ ارن کر سکیں گے. جی تو ویورز, یہ میڈم سائمہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس معاشرے میں ویمن کے اوپر کام کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے سلوشنز کو ڈھونڈا ہے. اس وقت جو اصل سلوشن ہے وہ ایکچولی فائنینشیل فریڈم ہے کسی بھی خاتون کے لیے یا ایون مرد کے لیے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ نوجوانوں کے لیے. آپ کو فائنینشیل فریڈم کسی اسکل سے ہی ملے گا, ایزی منی سے نہیں ملے گا, یہ سمجھنے والی بات ہے. اور اسکل کسی اچھے مینٹور کے تھرو, کسی ایسے بندے کے تھرو کریں گے جو کہ پراپر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کر رہا ہے, تو آپ ہی وہی اسکل سیکھ کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری ایسی سکسیس سٹوریز ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بچے بچیاں پیسے کما رہے ہیں وہاڑی برے والا میں بیٹھ کے. اس طرح کی سکسیس سٹوریز آپ کو سنواتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ بھی اس میں آ کے ارننگ کر سکیں.
آپ کسی بھی ماڈل پہ کوئی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پہ آ رہے ہیں، آپ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیجز سے، یوٹیوب سے، سوشل ہینڈل سے، اور تو اپنی ٹریننگ کا جرنی سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں سے رابطہ کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ پوری طرح گائیڈ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔